बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लॉ में एलएलबी के हवाले से जो टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। हमने इसकी लेंथ इतनी रखी है कि आप इसको 30 से 35 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हेडिंग्स हमने इसमें ज़्यादा इसलिए रखी हैं ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उनके लिए आसानी होती है समझने में, और कम वक्त लगता है, और नंबर आने के चांसेस जो हैं वो बेहतर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ चीज़ें हम पहले भी अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुके हैं, और ठीक उसी तरह इसमें जो समरी होगी इस पूरे क्वेश्चन की वो इसकी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं, और वो इसलिए ताकि आप को याद करने में या रिकॉल करने में आसानी रहे। तो इसमें जो चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसमें आपको दो चीज़ें जो हैं वो दिखाई ज़्यादा देंगी, जिसमें एक डेटर और एक क्रेडिटर। यहाँ पर अगर हम देखें कि डेटर कौन होता है, तो वो शख्स, ठीक है, या इदारा जो किसी से कर्ज ले उसको हम डेटर कहते हैं, और जो कर्ज देने वाला होता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। और डेटर जो है उसने ये रकम जो भी उसने लोन लिया होता है क्रेडिटर से, वो उसने उसको वापस करना होता है। अब इसमें ये होता है कि हम जब किसी हवाले से बात कर रहे हैं कि कर्ज़ की अदायगी करनी है, तो उसका जो एक शेड्यूल है उसको हम मुनासिब तरीके से अगर करें तो उसको हम अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। कि अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मौजूद तरीके से करना या किसी मुनासिब तरीके से करना। तो बहरहाल इसमें जो अप्रोप्रिएशन एक दफ़ा हो जाती है उसको फिर तब्दील नहीं किया जाता। बहरहाल इसमें जो सेक्शन आपके 59, 60 और 61 है, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो अपनी इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें बतानी हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो चीज़ें हैं वो देखनी है कि सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं, कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो स्क्रीन पे आपके सामने, तो हम यहाँ पे आपके साथ जो है पहले अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन जो है वो शेयर कर लेते हैं। आप इसको थोड़ा आसान समझने के लिए मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक डेटर था, यानी जिसने कर्ज़ लेना था, उसने अपने क्रेडिटर से 3 दफ़ा जो था वो कर्ज़ लिया, ठीक है? लोन लिया उसने। एक दफ़ा सोच लें 500 का लिया, एक दफ़ा 1000 का लिया, और एक दफ़ा 1500 का लिया। अब ये उसने 3 जो थे लोन, एक 500 का, एक 1000 का और एक 1500 का लिया। अब जब ये बात आई कि उसने अपने क्रेडिटर को रकम वापस करनी है, तो उसने एक शेड्यूल ये बनाया कि मेरे क्रेडिटर को ये बताएं कि मैं जो अब उसमें कर्ज़ वापस कर रहा हूँ, वो मेरा जो कर्ज़ है वो कौन से वाले लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। जैसे फ़र्ज़ कर लिया कि उसने 300 रुपया जो था वो अपने क्रेडिटर को वापस किया, और उसको ये इंस्ट्रक्ट किया कि जो मैंने आपसे 1000 रुपये वाला लोन लिया था, आपने ये 1000 रुपये वाले लोन में से ये वाला 300 रुपया माइनस कर देना, जो मैं आपको अदा कर चुका हूँ। बाकी जो दो मैंने आपसे 500 और 1500 वाला लोन लिया था उसके अगेंस्ट में भी आपको कर्ज़ वापस नहीं कर रहा, बल्कि ये जो मैंने आपसे 1000 रुपये वाला कर्ज़ लिया उसमें से ये 300 रुपया जो है वो आप कर लें। इस सारे प्रोसेस या अमल को हम अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहते हैं, और ये एक दफ़ा सेटल हो जाए तो इसको फिर नहीं चेंज करते, और कानून की निगाह में अब जो कर्ज़ देने वाला है वो बाउंड है कि वो उसके मुताबिक ही जो पेमेंट डिस्चार्ज करनी है, यानी जो उसने रकम मिन्हा करनी है, माइनस करनी है,
وہ اس لون کی اماؤنٹ میں سے کرے جس کا ڈیٹر نے اس کو کہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کریڈیٹر جو ہے ہم نے ایک ہیڈنگ دینی ہے۔ پہلے ہم نے ڈیفینیشن دے دی، پھر ہم نے اس کے بعد کریڈیٹر کی ایک ڈیفینیشن دے دی کہ جو کوئی شخص یا کوئی ادارہ جب کسی کو کوئی پیسہ وغیرہ ادھار پہ دیتا ہے، قرض کے طور پہ دیتا ہے، تو اس کو ہم کریڈیٹر کہتے ہیں۔ اور ڈیٹر کون ہوتا ہے، یہ ہیڈنگ آپ نے ایک اور دینی ہے، اور یہاں پر آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ جو لون حاصل کرتا ہے، جو قرض حاصل کرتا ہے، اس کو ہم ڈیٹر کہتے ہیں۔ اب کچھ رولز جو ہیں وہ اپروپریشن آف پیمنٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپروپریشن بائی ڈیٹر ہے۔ اپروپریشن بائی ڈیٹر سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر سیکشن 59 کو دیکھیں تو سیکشن 59 جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہر ڈیٹر جو قرض لینے والا ہے، ہر وہ شخص جو قرض لینے والا ہے جس نے بہت سارے قرض وغیرہ کسی سنگل کریڈیٹر سے لیے ہوئے، تو وہ اس کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ کو جب میں رقم ادا کروں تو آپ نے کون سے والی قرض کی رقم میں سے اس رقم کو مائنس کر دینا ہے۔ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ بہت سارے جب لون ہوں تو وہاں پر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک ہی دفعہ قرض لیا گیا ہے تو وہاں پہ اپروپریشن آف پیمنٹ اپلائی نہیں ہوتی۔ نیچے آپ نے اپنے ایگزام کے اندر ایگزامپل جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ضرور دیں، اس سے ایگزامینر پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور اس میں ایگزامپل میں اگر آپ اسکرین کو پاز کر کے دیکھیں تو وہی چیز جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہی والی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کو رپیٹ نہیں کر رہا تاکہ کم وقت میں زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب اگر انڈائریکٹ اپروپریشن بائی ڈیٹر، یہاں پہ اگر ڈیٹر جو ہے جس نے بہت سارے لون لیے تھے کسی ایک سنگل کریڈیٹر سے، اب ڈیٹر جب پیمنٹ کرتا ہے اپنے کریڈیٹر کو اور وہ یہ اس میں کوئی ہدایات نہیں دیتا کہ میری واپس کی گئی رقم کس قرض میں سے مائنس کرنی ہے، منہا کرنی ہے، تو اس صورت میں پھر یہ کریڈیٹر کی اپنی ایک لبرٹی ہے کہ وہ کس قرض کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیچے ہم نے ایک چھوٹی سی اگزامپل اس میں لکھ دی ہے کہ اگر کسی ڈیٹر نے 800 روپیہ دیا اور کوئی ایسی سملر اماؤنٹ جو پینڈنگ ہے اس کی طرف نہیں تھی، تو اب وہ یہ چیز دیکھے گا کہ کریڈیٹر جو ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی پیمنٹ کو کلیئر کرے ایک پرٹیکولر ڈیٹ پہ، بیکاز ہز انٹینشن از ٹو clear the particular debt, such appropriation should be done by the creditor۔ اب یہاں پر ہم ایک سیکنڈ رول جو ہے یہ سیکشن 60 کے اندر آپ دیکھیں کانٹریکٹ ایکٹ 1872، اس میں جو سیکشن 60 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ if the debtor does not give any direct or indirect instruction، یعنی اگر تو کوئی قرض واپس کرنے والا براہ راست، ٹھیک ہے، یا انڈائریکٹ، ٹھیک ہے، بالواسطہ بلا واسطہ، یا وہ کوئی انسٹرکشنز جو ہیں کوئی اپروپریشن آف پیمنٹ کی اگر اس نے کوئی ہدایت دی ہیں، تو کریڈیٹر اس کے اندر یہ دیکھے گا، یہ اس کا رائٹ ہے کہ اپنی ڈسکریشن کے مطابق وہ کس قرض میں سے اس کو مائنس کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ڈیٹر نے کوئی بھی ایسی ہدایات نہیں دی، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہدایت تھی یا انڈائریکٹ ہدایات تھی، وہ اگر اس نے کریڈیٹر کو نہیں دی تو پھر یہ کریڈیٹر کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کس والے قرض کی رقم میں سے اس کی رقم کو مائنس کرتا ہے۔ یہاں پر آپ نے پھر ایک چھوٹی سی اگزامپل مینشن کر دینی ہے کہ اے نے جو تھا وہ بی سے بہت سارے لون لیے اور اس میں ایک سے 2 لاکھ کا تھا، ٹھیک ہے، جو ٹائم بارڈ تھا۔ اب اس نے اس کو 4 لاکھ روپے بھیجا تو وداؤٹ اینی انسٹرکشنز، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اب یہ اس کی آگے ڈسکریشن ہے اس کریڈیٹر کی کہ وہ کس میں سے اس کو ایڈجسٹ کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپروپریشن بائی لا، یہ سیکشن 61 کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے اندر
اس میں یہ چیز مینشن ہے کہ وین ڈیٹر ڈز ناٹ انسٹرکٹ ایکسپریسلی اور امپلائڈلی. ایکسپریسلی کہتے ہیں کہ واضح طور پہ کسی چیز کو ہدایت دینا، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایکسپریس انسٹرکشنز دی گئی ہیں. اور امپلائڈلی کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح طور پہ تو نہیں ہوتی، لیکن ہدایات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، امپلائڈ ہوتی ہیں، تو ان کو ہم امپلائڈ کہتے ہیں. اس صورت میں یہ ہے کہ کریڈیٹر جو ہے وہ اپنی کوئی ایسی جو آپ کہہ لیں کہ جو ایڈجسٹ کرنا ہے اس نے اس کے قرض کو، تو اس صورت میں creditor does not discharge the payment on his own discretion, then 61 would apply. تو اس میں کیا ہوگا کہ اب یہاں پر جو پیمنٹ ہے وہ اس کے مطابق وقت کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کرے گا. جیسے اگر اس نے ایک 10 جولائی کو قرض لیا تھا، ایک 20 کو لیا تھا اور ایک 30 تاریخ کو لیا تھا، تو اب اگر اس کے اندر لا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر وقت کی ترتیب کے ساتھ، یعنی جو پہلے لیا تھا ٹھیک ہے اس کے اگینسٹ پہلے سیٹل ہوگا، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد. یہ اپلیکیشن جو اس کی ہے کہ اگر دونوں پارٹیز نے کوئی اپروپریشن آف پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کر دینی ہے کہ اے نے جو تھا وہ 4 لاکھ روپے کے 2 لون لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک اس نے جو تھا وہ 8 لاکھ کا لیا ہوا تھا اور ایک اس نے 4 لاکھ کا لیا تھا. اس نے اب 4 لاکھ جو تھا جس نے قرض واپس کرنا تھا اس نے کوئی اپروپریشن نہیں کی اور وہ 4 لاکھ روپے دیا. اب آٹومیٹکلی جو پیمنٹ ٹائم بارڈ ہے اس کے اگینسٹ وہ سیٹ ایڈجسٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس میں ایک اور ہیڈنگ جو امپورٹنٹ ہے کہ وین پرنسپل انٹرسٹ بوتھ آر ڈیو، یعنی پرنسپل کا مطلب ہے جو اصل زر ہوتا ہے جو رقم واپس کرنی ہے، اینڈ انٹرسٹ اور اس کے اوپر جو سود ہوتا ہے، وہ دونوں ہی جو ہیں وہ اب ڈیو ہیں. یعنی ڈیو کا مطلب کہ اب وہ پیبل ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ if a payment has been made without express stating that it is towards the interest or principal, the payment must be discharged from interest first and then from the principal. لہٰذا اب اگر کسی نے کسی سے 10,000 روپیہ قرض لیا اور اس کا سود جو تھا وہ 2,000 روپیہ بن گیا، اس کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 2,000 روپیہ بن گیا، تو 12,000 روپے اس نے اس کو واپس کرنا. تو 12,000 روپے اگر اس نے اس کو واپس کرنا ہے تو اس صورت میں اگر اس نے اس کو کوئی بھی پیمنٹ کی، مثال کے طور پہ اس نے 1,000 روپے واپس کر دیا، تو پہلے اس 2,000 کا جو انٹرسٹ تھا اس میں سے وہ لیس ہوگا، اور اگر بچ جائیں تو پھر وہ اس کی اصل زر سے قیمت کم ہوگی. تو لہٰذا اگر اس نے 1,000 کی ادائیگی کی تو اس کے جو سود کی جو رقم یا انٹرسٹ کی جو رقم تھی وہ 2,000 میں سے 1,000 روپیہ مائنس ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے 3,000 روپے دے دیا تو پہلے جو انٹرسٹ تھا 2,000 کا وہ ختم ہوگا، اور پھر جو بقایا رقم بچے گی 1,000 روپیہ جو تھا اس کی پرنسپل اماؤنٹ یعنی جو اصل زر ہے اس میں سے وہ کم ہوگا. تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر کوئی آپ کو کوشچن ہو تو کمنٹ باکس کے اندر آپ اپنے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی. کنکلوژن میں آپ نے جو چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ سیکشن 59، 60 اور 61 جو ہے وہ اپروپریشن آف پیمنٹ کے بارے میں ہے. اس کے اوپر ڈیٹر کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کریڈیٹر پہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور 59، 60 اور 61 جو سیکشن ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی وہ ان ساری چیزوں سے ڈیل کرتا ہے، اور اس میں رولز جو اپلائی ہوتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں. تو آپ کا یہ کنکلوژن جو ہے ختم ہو جائے گا یہاں پہ. میں امید کرتا ہوں کہ آج اس مختصر وقت میں آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اس کویشچن کی جو سمری ہے وہ میں نے اس کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے. اپنے چینل اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.